बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर है और हम ये कह सकते हैं कि मकबूजा वादी में गासिबों के कब्ज़े को 76 साल मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जो कश्मीरी हैं उनसे यकजहती के लिए प्रोग्राम्स किए गए, रैलियाँ निकाली गई, मुजाहरे भी किए गए और इस सिलसिले में जो मकबूजा वादी में कश्मीरी आबाद हैं उनकी आवाज़ बुलंद की गई। हमने ये भी देखा कि आर्मी चीफ़ और निगरान वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा भी किया और वहाँ अगले मोर्चों पर भी वो गए और ख़िताब भी किया। निगरान वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में और एक इस्लामाबाद में रैली भी निकाली गई। तो इस पर भी हमने बात करनी है और हमने जो आखिरी जो वीकेंड गुज़रा उसमें जो बड़ा अहम एक केस आया वो था इद्दत में निकाह का केस। उसका फ़ैसला, तफसीली फ़ैसला भी जारी कर दिया गया, उस पर भी डिटेल से बात करेंगे और उस फ़ैसले को यकीनी तौर पे हम यहाँ पर कम से कम मैं पढ़ तो नहीं सकता, जो उसमें डिटेल है अल अमान अल हफ़ीज़, यानी उसमें बहुत से ऐसे अल्फाज हैं कि शायद हमें अगर हम ऑनियर करें तो हमें वो जो एक PG-18 का बग होता है वो लगाना पड़े कि जी सिर्फ बालिगान के लिए, क्योंकि उस फ़ैसले में कुछ ऐसी पर्सनल बातें बयान की गई हैं डिटेल में कि हम उसको कोशिश करेंगे अवॉइड करते हुए सिर्फ जो केस है उसके जो यानी कि मेरिट है उसके ऊपर बात की जाए और साथ साथ जो सियासी मामला चल रहे हैं उस पर भी आएंगे। शामी साहब, सर, यौम यकजहती कश्मीर 1990 में पहली दफ़ा जो है वो मनाया 5 फरवरी 1990 से हम एक कश्मीर के साथ यकजहती का दिन मना रहे हैं और अब ये दिन जो है दुनिया भर में मनाया जाता है। काजी हुसैन अहमद साहब ने इसकी तजवीज़ दी थी। IGI की हुकूमत थी पंजाब में और उस वक्त काजी हुसैन अहमद साहब ने इसकी तजवीज़ पेश की और फिर हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी उन्होंने भी इसको कबूल कर लिया। सही। और इस तरीक़े से इसके कौमी अहमियत हासिल हो गई और इत्तफाक राय से अब हम एक दिन मनाते हैं और ये श्रीनगर से लेके न्यूयॉर्क तक और मुज़फ़्फ़राबाद से लेके और सिडनी तक और लंदन तक मनाया जाता है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं बिल्कुल और कश्मीरी हैं वो दिन मनाते हैं और पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम ये अहद करते हैं कि वो आज़ादी हासिल करके रहेंगे कश्मीर के लिए और कश्मीर के लोगों को उनका हक़ खुद अरादियत मिलेगा और जिसका खुद भारत ने जिस पर यानी जिसको तस्लीम किया था, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद उनको तस्लीम किया था। अब ये मुश्किलात तो बहुत है रास्ते में और सर इसमें कई जंगें भी हम लड़ चुके हैं इस पर। 1965 की जंग लड़ी, 1948 में आमने सामने आए, 1971 की जंग लड़ी और हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और भी एक सवाल है ना, वो सवाल ये है कि जो आज की जो नस्ल है, ज़ाहिर है नौजवान नस्ल, वो भी ये सवाल करती है। हमें तो ज़ाहिर है हमने जब से होश संभाला हम ये देख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 90 की बात है, हम तो थे उस वक्त, तब से एक नहीं पूरे साल में शायद हम 5-6 दिन ऐसे मनाते हैं। जब कब तक सर, यानी कि हमें ये दिन देखिए जब तक ये मसला हल नहीं होता हमें ये उसको याद करते चले जाना है, अहद को दोहराते चले जाना है, उसको ताज़ा करते चले जाना है, क्योंकि ये अभी तो 70 साल हुए हैं ना कौमों की ज़िंदगी में। आपको पता है कि ताज बरतानिया की ग़ुलामी जो है उसमें हमने कितना अरसा काटा और दुनिया की कितनी कौमें कितना अरसा महकूम रही। लेकिन ये जो कश्मीर का मसला है ये तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मुस्तकिल जो है निज़ा का बायस बना हुआ है, बोन ऑफ कंटेंशन। अगर इसको हम हल कर लें और तो भारत और पाकिस्तान मिलकर बैनुल अक़वामी तौर पर भी और इस इलाकाई तौर पर भी की सतह पर बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और इस खित्ते को तरक्की दे सकते हैं, इसमें गुर्बत का खात्मा तेजी से कर सकते हैं। लेकिन सर उसके लिए नीयत साफ होना भी तो ज़रूरी है ना। पर ये देखें अब ये कई मरहले ऐसे आए हैं, अब ये दोनों मुल्क जो हैं एटमी ताकत बन चुके हैं, अब जंग कोई ऑप्शन नहीं रही और शिमला मुआहिदा जो है उसमें ये बात तय की गई थी कि 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसला हल होगा, लेकिन भारत ने
کوئی بامانی اور بامقصد مذاکرات بھی نہیں کیے. چیزیں بہت الجھی ہیں لیکن پھر بھی امید کی کرن باقی ہے. دیکھیے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، یعنی فوری طور پر جب ایٹمی دھماکے ہم نے کیے اس کے بعد، 98 واجپئی وزیر اعظم تھے انڈیا کے، بالکل وہ یہاں آئے بس پہ چڑھ کے، دوستی کی بس اسے کہا گیا، اور یہاں انہوں نے طے کیا کہ کشمیر کے معاملے میں ہم یہ مسئلہ کوئی حل کر کے رہیں گے. دونوں ملکوں نے ایک سفیر بھی مقرر کر دیے رابطے کے لیے، خصوصی سفیر جو یہ کام کریں گے اور کوئی قابل قبول حل تلاش کریں گے. لیکن بدقسمتی سے جنرل پرویز مشرف نے اس کو سبوتاج کر دیا، کارگل کی لڑائی شروع ہو گئی. حالانکہ وہ ہاتھ بھی ملا لیا تھا ایسے جا کے، وہ کہ جی یہ تو بات کی بات ہے نا، یہ تو پھر کٹھمنڈو میں جا کے ہاتھ ملایا نا، یہ تو اس وقت انہوں نے سبوتاج کر دیا اور سارا وہ کیا دھرا پانی پھر گیا. صحیح. پھر جب پرویز مشرف اقتدار میں آئے تو منموہن سنگھ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ایک فارمولہ طے ہوا، لیکن اس پہ بھی عمل نہیں ہو سکا، اور یہاں ان کی حکومت جو تھی اس کے خلاف تحریک چل گئی، عدلیہ بحالی کی تحریک، وہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا. پھر نریندر مودی جو تھے وہ یہاں آئے لاہور میں چل کے، مگر ہماری اندرونی سیاست جو تھی اس نے تہوبالا کر دیا. اور نریندر مودی جب آئے وزیر اعظم بنے تو وہاں ان کی تقریب حلف وفاداری میں خود نواز شریف صاحب نے شرکت کی. تو ایک توقع تھی کہ بات چیت شروع ہو جائے گی، لیکن پھر ہماری اندرونی سیاست جو تھی اس نے ایک ہنگامہ پر وہ نعرہ لگ گیا نا سر، مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، بلکہ پیچھے ہٹ چکے ہیں. زیادہ دہشت گردی آ گئی، الزام تراشی آ گئی، ایک دوسرے سے شکایتیں. لیکن اب بھی ہمیں یہ سمجھنا ہے اور بھارت کو بھی سمجھنا. اب تو بھارت نے اس کا جو انڈیا کا مقبوضہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا، 370 ریاست کو ضم کر لیا، بالکل، اور خود اپنے دستور کی خلاف ورزی کر دی. لیکن مسئلہ جو ہے وہ جوں کا توں موجود ہے، انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی، دونوں کو صحیح یہ بیٹھ کر مسئلہ حل کرنا ہے، اس کے اتفاق کرنا ہے، ایک دوسرے کو راضی کرنا ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. صحیح. اور اس خطے کو امن دینا ہے اور کشمیر کو سکون دینا ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم پرامن جد و جہد جو ہے اللہ کرے سر جاری رکھیں گے، اور کشمیر کے ساتھ اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے، کھڑے رہیں گے. اور ایک دن آئے گا کہ بھارت اور پاکستان اور کشمیر کے لوگ جو ہیں ایک مسئلے کے حل پر، قابل قبول حل پر راضی ہو جائیں گے اور اتفاق کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. لیکن جو فیصلہ آیا ہے سر، اب ذرا اس کی طرف آ جاتے ہیں. یہ جو آیا ہے نکاح کا، جو نکاح ہوا بشرا بی بی کا اور عمران خان صاحب کا، جی سر، اس کے بارے میں ایک مقدمہ قائم کیا ان کے سابق شوہر نے، بشرا بی بی کے خاور مانے کا، اور وہ اسلام آباد کی ایک عدالت میں چلا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بہت کچھ کہا، لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ عدت کے دوران انہوں نے نکاح کیا ہے. اب عدالت نے اس پر 7 سال قید کی سزا سنائی. 7 سال قید اور 5-5 لاکھ جرمانہ. سر اس میں اب اس میں بڑی تفصیل ہے. اس مقدمے کے کئی پہلو ہیں، اور اس کے اندر یعنی ایک ایسی صورتحال ہے، فلاز بھی ہیں، کچھ فلاز بھی ہیں، کئی الجھنیں ہیں، کئی فلاز ہیں. یہ جب خبر آئی تھی تو ہمارے جو عمر چیمہ صاحب ہیں انہوں نے اسے بریک کیا تھا. بالکل سر. دی نیوز کے بہت قابل اعتبار فخر رپورٹر ہیں، اور انہوں نے خبر دی تھی، لیکن اس وقت کہ بھئی ان کا نکاح ہو گیا ہے. بالکل. اچھا سر، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے خبر دی اس کو پھر تردید بھی کی تھی 7 جنوری کو. اسٹیٹمنٹ دیکھیے، خان صاحب نے تردید کی نا، اور کامران شاہد صاحب کے انٹرویو میں تردید کی تھی. اب عمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ نہیں کیا، جی ٹویٹس کیے، پیمرا کو شکایت لگائی، اور اب کورٹ میں انہوں نے کہا کہ نہیں 1 جنوری کو نکاح ہو گیا تھا. واپس اسی بیان پہ عمر چیمہ صاحب السلام علیکم. خبر درست ہو گئی. جی وعلیکم السلام شامی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. یہ خبر تو آپ نے بریک کی، اور اب عمران خان صاحب بھی تسلیم کر گئے اگر کہ آپ کی شکایت لگائی.
میر شکیل الرحمان سے ناراض ہوئے, نواز شریف صاحب کو بے نقط سناتے رہے کہ وہ ان کے خلاف یہ مہم چلا رہے ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا. تو اب مگر یہ بتائیے کہ یہ جو عدالت نے سزا دی ہے, میں تو اس کو پڑھ رہا ہوں, یہ سزا جو ہے یہ 496 جو ہے تعزیرات پاکستان کی دفعہ, اس کے تحت یہ سزا دی گئی ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سزا جو ہے وہ کس جرم میں دی گئی ہے. آپ کچھ رہنمائی کریں گے ہماری؟ شامی صاحب, اصل میں اس کیس میں انہوں نے وجہ تو عدت کو بنایا نا. اب یہ ہے کہ عدت کی تشریح ایک شرعی لحاظ سے ہے اور ایک جو ہے وہ ایک جو پاکستان کے آئلی قوانین ہیں ان کے حوالے سے ہے. اب عدالت میں جو ہے وہ آئلی قانون چلتا ہے. ہمارے ہاں جو جدھر سے ہمیں رعایت ملتی ہے, اگر کہیں شریعت سے ملتی ہے تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں, اگر پاکستانی قانون کے مطابق ملتی ہے تو ادھر آ جاتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی بندہ زبانی نکاح پڑھتا ہے اور اس کے گواہان موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو شریعت جو ہے وہ تو اس کو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر پاکستانی قانون کو دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے, اگر نہیں ہوتا تو اس پہ بھی سزا ہے. اسی طرح جو عدت والا معاملہ ہے وہ شریعت کے لحاظ سے تو وہ 40 دن کا ہے, لیکن جو آئلی قانون ہے اس کے مطابق 90 دن ہے. اب 90 دن کی جو فلاسفی ہے اس میں یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں کہ یہ چیز مقصود ہے کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنے فیصلے کو ریکنسیڈر کریں اور وہ واپس ایک دوسرے سے رجوع کر لیں تاکہ ایک طلاق والا عمل نہ ہو پائے. اور اب یہ بھی ہے کہ اگر لیٹ سے کہ اگر کوئی طلاق ہو گئی لیکن 90 دن کا عمل مکمل نہیں ہوا, مدت مکمل نہیں ہوئی, اور اس دوران خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو عورت کو پھر بھی رائٹ ہے کہ وہ اس کے وراثت سے اپنے حصے کی حقدار ہے. تو اس چیز کو تو ہم مانتے ہیں. جو باقی جو دوسری چیز ہے اس میں خاور مانیکا نے یہ کہا کہ یہ نکاح جو ہوا ہے 1 جنوری کو, اس نے میرے اس رائٹ کو یوزرپ کر لیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری دوبارہ صلح ہو جاتی, ہم واپس آ جاتے ہیں کیونکہ میری فیملی اس میں بریک ہوئی ہے. گویا ان کے نزدیک ان کا نکاح موجود تھا اور اس نکاح پر نکاح کر لیا گیا, یعنی یہ نہیں, نکاح موجود نہیں تھا, طلاق ہو گئی مگر رجوع کا حق تھا. ہاں, یعنی کہ یہ ہے کہ جو طلاق کا اس کو میچور ہونے کا عمل ہے وہ 90 دن کے اندر اندر ہوتا ہے, کہ اگر 90 دن میں وہ ہاں اگر وہ رجوع کر لیں, وہ رجوع کر سکتے ہیں. آپ نے فون بھی تو کیا تھا نا ان کو, خاور صاحب کو. مگر یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی سزا اس سے پہلے کسی مقدمے میں ہوئی ہو کسی خاتون کو یا کسی مرد کو. شامی صاحب, ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کو اس طرح سے کہہ لیا جائے کہ کوئی ایک پرومیننٹ فگر کا کیس, ایک سیاسی شخصیت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پہلے نہیں ہوا. باقی یہ ہے کہ جب فیملی کورٹ میں معاملات چلتے ہیں ادھر اس طرح کی بحث بھی ہوتی ہے جس پہ ہمیں اعتراض بھی ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے اگر کوئی فیکٹ فائنڈنگ کرنی ہے تو وہ چیزیں ساری پیش نظر زیر بحث بھی آتی ہیں, اور ادھر اس طرح کے معاملات ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. ان کے بارے میں اب میرے پاس یعنی کہ اگر کوئی عام شہریوں کا کیس ہو تو اس کی مثال کو ہم ادھر ریلیونٹ نہیں تصور کرتے. جہاں تک سزا کی ایک مدت کا تعلق ہے کہ 7 سال سزا یہ سخت سزا ہے یا اس سے کم ہو سکتی تھی, اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ آگے جج کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس پہ جرمانہ بھی کر سکتے تھے, وہ سزا کوئی 1 سال کر دیتے, کوئی 6 ماہ کر دیتے, لیکن یہ سزا انہوں نے کی ہے. لیکن قانون کی حد تک اگر آپ لیگلی اس کو دیکھیں گے تو وہ تو ایک وائلیشن تو کمٹ ہوئی نہیں. مگر یہ بتائیں مجھے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کو انکار کرنے کی پھر اقرار کرنے کی یہ ضرورت کیوں محسوس ہے؟ یعنی آپ کی تحقیق اس معاملے میں کیا ہے؟ یہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں, خاور مانیکا؟ نہیں, خاور مانیکا کی بھی اور عمران خان صاحب کی بھی. انکار کیوں کیا تھا انہوں نے پہلے؟ دیکھیں انہوں نے انکار اسی لیے کیا تھا. خاور مانیکا صاحب تو ان کی پہلے قسمیں کھاتے رہے, ان کی پاکیزگی کی, اپنی بیوی کی. اب وہ 5 سال بعد مقدمہ کیا, وہ تو الگ بات ہے. لیکن خان صاحب نے پہلے کہا کہ 1 جنوری کو تو ہم نے صرف رشتہ بھیجا ہے, نکاح نہیں ہوا. اب عدالت میں کہا کہ 1 جنوری کو نکاح ہو گیا تھا. اس کی ضرورت کیا تھی؟
شامی صاحب، ایک تو انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں کہ 1 جنوری کو جب انہوں نے نکاح کیا ہے تو انہیں سپریم کورٹ کی طرف سے صادق اور امین قرار دیے ابھی 16 دن ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر جھوٹ بولا. نہیں مگر دوسری بات یہ ہے، عمر چیمہ صاحب صادق اور امین تو اس مقدمے کی حد تک قرار دیا نا جو اس کے سپریم کورٹ کے سامنے تھا. ہاں جی خیر، انہوں نے جو سیاسی طور پہ اس کو چلایا، انہوں نے کہا جی کہ میں ایک واحد ایک پولیٹیکل لیڈر ہوں کہ جس کو صادق اور امین قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو خان صاحب کو اس میں یعنی یہ تضاد پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، ان کو ضرورت یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ عدت کے دوران نکاح کرنا یہ ایک لا کی وائلیشن ہے. انہیں اس چیز کا آئیڈیا تھا، اور یہ بات مزید اس طرح بھی کنفرم ہوتی ہے تو پھر نکاح نہ کرتے اس میں کیا ہے؟ سر پھر وزیر اعظم کیسے بنتے؟ وہ یہ بھی تو کہا جا رہا تھا نا. یہ کوئی ایسی پیشگوئی بھی تھی اس میں؟ اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یعنی میں اس پہ آتا ہوں، اس پہ بھی آ رہا ہوں. ایک مجھے یہ ذرا بات کمپلیٹ کر لینے دیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا انہیں یہ آئیڈیا تھا کہ عدت پوری کیے بغیر یہ کرنا کیا ایک جرم ہے. اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ جب انہوں نے 18 فروری کو اعلان کیا جی کہ پہلے نکاح نہیں ہوا تھا، جی ابھی نکاح کیا ہے، تو 19 فروری کو جو فرح بی بی ہے اس نے جیو کو انٹرویو دیا، اور عثمان بٹی ہمارے لاہور کے رپورٹر ہیں، ان کو انٹرویو دیا. انہوں نے کہا جی کہ 18 فروری کا وہ اس چیز پہ مصر اس طرح سے تھی اس آرگومنٹ کے ساتھ کہ جی 14 فروری کو تو عدت پوری ہوتی تھی، تو اس سے پہلے نکاح کیسے ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، اس سے ایک بات تو یہ پتا چلا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہے تھے پہلے، کہ وہ اس چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. انہیں پتا تھا کہ عدت والا معاملہ سنگین ہے. اب جو دوسری بات ہے کہ آپ یہ کہ انہیں جلدی کیا تھی کہ وہ 1 کو کیوں کرنا چاہ رہے تھے. جو مفتی سعید ہیں یہ ان کے ساتھ گئے لاہور میں، اور انہوں نے بتایا کسی کو کہ بھئی ادھر تو اس حد تک جلدی تھی کہ ٹائم کی قید تھی کہ اس سے پہلے ہم نے لاہور پہنچنا ہے اور فلان ٹائم تک نکاح کرنا ہے. اب یہ میرے خیال ہے کہ بشرا بی بی جو ہے ان کی کوئی ترجیحات تھیں، ان کے ذہن میں تھا جی کہ جو ہے نا وہ اندھیرا پڑنے سے پہلے کرنا ہے، یا فلاں اس کے بعد 2 تاریخ شروع ہو جاتی ہے، یا کون سا دن شروع ہو جاتا ہے. یہ آگے ساری جو توجیحات ہیں یہ تو بشرا بی بی بتا سکتی ہیں کہ اس تاریخ کو کرنے سے عمران خان کے وزیر اعظم بننے پہ کیا اثرات ہوئے. بہرحال مگر پھر یعنی انہوں نے عدالت میں ایک اور بیان دے دیا، اس سے پہلے ٹویٹس وہ اور کی انہوں نے، ایک مہمہ سا بن گیا ہے. یہ دیکھیں نا، ہمارے بہت سارے لوگ اب عدت پہ اٹکے ہوئے ہیں. اگر عدت کو فار اے مومنٹ ہم اگنور بھی کر دیں کہ ہم یہ بھی سمجھیں جی کہ یہ عدالت نے بھی اوور ڈو کیا ہے، تو کیا کسی نے یہ بات کی کہ اتنا بڑا پاپولر لیڈر کہ کس ڈٹائی کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا، اس پر کوئی بات نہیں کرتا. صادق اور امین والا مسئلہ بعد میں بھی یعنی کہ اس کے پر آ گیا. یہ تو اب ان کے اب کیا کہیں اس کے اندر، ہم اس پہ افسوس کا اظہار ہی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اب اگر دیکھیں یہ خاتون ہے نا، یہ جو 496 ہے نا، جی سر، 496 اس میں عدت کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. اب میں نے اس کے بڑے فقہا سے معلوم کیا. اچھا، اب دیکھ اگر عدت پوری نہیں، پتہ عدت کے ایام پر بھی ہمارے یہاں اختلاف ہے. 90 روز، 90 روز ہیں، 40 روز ہیں، 39 روز ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر عدت کے دوران نکاح ہو گیا تو وہ نکاح جو ہے وہ بے قاعدہ نکاح تو ہے، لیکن نکاح ہے، تنسیخ نہیں ہوئی ہے، تنسیخ نہیں ہوئی. اچھا، اور وہ کوئی اگر ریلیشن شپ اس کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے جو قابل سزا نہیں ہے معاملہ. اسی لیے مفتی سعید صاحب نے کہا دوبارہ پڑھا لیں گے. تو یہ ایک جو بھی ہوا ہے ایک تو انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے، یعنی ایسا کوئی مقدمہ کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا جس میں کسی خاتون کو سزا دی گئی ہو عدت کے ناپورا ہونے پر. ابھی تو معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں جائے گا، پھر پتہ چلے گا. لیکن دوسری بات یہ کہ یہ جو اب اس میں جو پیچیدگی ہے تاریخیں بدلنے کی اور کرنے کی، وہ بھی ایک راز ہے جس سے وہی پردہ اٹھا سکتے ہیں. ابھی تو ہم اسسمنٹ ہی کر رہے ہیں نا. اور سر راز تو
ان کی جو بہن ہے مریم ریاض، بڑی بہن ہے ان کی، 2-2.5 سال بڑی ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا ہے کہ یہ جو مانیکا صاحب ہے، خاور مانیکا، ان سے شادی ہو گئی، 17 سال سے بھی کم عمر تھی، ان کے ماں باپ جو تھے وہ دوست تھے، انہوں نے شادی کر دی، اور وہ بڑے خراب شوہر تھے، اچھا، یعنی بڑے دشنام تراز تھے، تشدد پسند تھے، انہیں تشدد کا نشانہ بناتے، ذہنی تشدد، زبانی تشدد کا نشانہ بناتے رہے، اور بشرا جو ہیں ان کی بد زبانی سے اور ان کی بد کلامی سے اور ان کے بد سلوکی سے وہ اللہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے، اور تصوف کی طرف مائل ہو گئیں، اور اللہ سے ان کا رابطہ ہو گیا، اور پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب جب ریحام خان کا مسئلہ ہوا تو پریشان تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میری بہن سے رابطہ کریں، وہ شاید ان کی کوئی روحانی جو ہے مدد کر سکیں، یعنی رہنمائی مدد کر سکے اور ان کو کچھ سکون فراہم ہو سکے، تب ان کا رابطہ ہوا، اور جس کے بعد ہوتے ہوتے پھر شادی تک نوبت پہنچ گئی ان کی۔ دیکھیں شادی کرنا تو ایک خاتون اور ایک مرد ان کا حق ہے، وہ شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، قانون عدالت شریعت روکتی نہیں ہے۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں برے شوہر تھے سر، لیکن وہ جب فرسٹ لیڈی تھی تو تعریفیں کرتے تھے، لیکن وہ شوہر جو تھے اس وقت ان کی تعریفیں کرتے تھے، بعد میں انہوں نے 5 سال کے بعد یہ مقدمہ دائر کر دیا، اس مقدمے میں اب یہ سزائیں ہو گئیں، اور ہم سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا کس کو روئیں اور کس پر ہنسیں، بس اپنے آپ پر ہی رو رہے ہیں اور اپنے آپ پر ہی ہنس رہے ہیں۔ چلیں سر، کراچی کے لوگ بھی جو ہے وہ بارش کی وجہ سے رو رہے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جو ہے ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ الیکشن میں جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے، خاص کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر ووٹ کی خرید و فروخت کا بھی الزام لگ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اب مناظرے کے بجائے موازنہ کر لیا جائے، کیونکہ کراچی میں جو بارش ہوئی ہے اس نے قلعی کھول کے رکھ دی ہے۔ تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں سر مرتضی وہاب صاحب، میئر کراچی جو ہے۔ مرتضی صاحب السلام علیکم۔ علیکم شامی صاحب۔ جناب آپ کے حریفان سیاست کہہ رہے ہیں کہ بارش نے تو سب کچھ کھول کے رکھ لیا ہے، آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی ہے، اور پھر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی بھی آپ کر رہے ہیں، جرمانہ یہ ماجرا کیا ہے؟ جرمانہ بھی آپ کو ہو گیا 49,000۔ اچھا دیکھیں کتنا بڑا تضاد ہے یہ کہ ایک طرف الزام یہ لگتا ہے کہ میں کام نہیں کر رہا، اور جرمانہ اس بات پہ لگ رہا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا تضاد تو یہی ہے، کام کر رہا ہوں یا کلام کر رہا ہوں۔ سر میں کہتا ہوں کہ موازنہ ہو یا مناظرہ ہو، کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو جو لوگ اپنے کام کے قائل ہوتے ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے، جن کی قابلیت ہے، تو وہ موازنہ بھی کر سکتے ہیں، اور موازنہ مناظرے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب پانی آپ نے بالکل نکال دیا، صاف ہو گیا کراچی؟ بالکل پانی نکل گیا شامی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کلائمیٹ چینج ایک چیلنج ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ اور ممالک میں بھی کیا حال ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کراچی کی انتظامیہ سڑکوں پر موجود رہی، اور رات کو چند گھنٹوں بعد ہم نے پانی نکال لیا تھا، اور جو میجر شاہراہیں تھیں ہماری ان کو کلیئر کر دیا گیا۔ ٹھیک، اچھا کوئکلی سر، یہ ابھی کیونکہ آپ یہ بات ہی کر رہے تھے، آپ نے ایک ٹویٹ بھی کر دیا جس کو ری ٹویٹ کیا، یعنی کہ پھر بلاول صاحب نے یعنی اس کو کیا کہ جی آپ نے اس پہ کہا کہ ہم کراچی کو دبئی بنائیں گے، تو کہیں دبئی بنانے کی بات پہ پھر جرمانہ نہ ہو جائے آپ کو ان دنوں میں؟ اب دیکھیں جرمانوں سے اگر ہم ڈرنا شروع ہو جائیں تو پھر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور میرے خیال میں پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کی وجہ سے ہماری بیوروکریسی نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور سیاسی لیڈران نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کام کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے، کام قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پاکستان کی عوام فیصلہ کر لے۔ ہم بڑے کلیئر ہیں کہ کراچی شہر کے اندر جو پہلی بار مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے، اس مینڈیٹ کے تحت کراچی کے عوام کے مسائل کو حل کیا جائے گا، اور جو بلاول صاحب کا ایجنڈا ہے ترقی کا کہ تعصب کو ختم کرو، تنقید کو ختم کرو، اور ڈیولپمنٹ کی بات کرو، آئندہ 4 سال میں کراچی بدل جائے گا، کراچی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ، اور بہتر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب سر، اور
پیپلز پارٹی جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے نون لیگ پیپلز پارٹی نہیں، پیپلز پارٹی نہیں، وہ تو عطا اللہ طارڑ پہنچے ہیں، وہ ایک N127 میں چھاپا مارا ہے، وہاں سے پتہ نہیں کیا کچھ برآمد کر کے لے گئے ہیں، ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ اب وہ پیپلز پارٹی نے جوابی الزام لگا دیا ہے۔ حسن رضا ساتھ ہیں سر، وہ حسن رضا السلام علیکم، بلایا گیا تھا جی آج مانیٹرنگ جو آفیسر مسلم نے۔ لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں گمسان کا رنگ پڑ گیا ہے، یہ کہاں پہنچا ہے؟ آج ہوا کیا؟ سر معاملہ تو چلا تھا پولنگ سٹیشن کوڑلکپت کے قریب جو میاں سعید کا ڈیرا ہے وہاں سے، ٹھیک اس ہے، پر عطا اللہ طارڑ کے پاس یہ اطلاع پہنچی، وہ وہاں پر پورے ٹیم کے ساتھ پہنچے، انہوں نے 3-4 بندے ان کے اٹھائے، کچھ ایویڈنس لیے اور تھانے گئے، انہوں نے کہا جن کے خلاف مقدمہ درج کریں۔ تو آج کیا ہوا جب دونوں کو بلایا؟ آج دونوں کی جانب سے الزامات کے ایک دوسرے پر لگائے گئے، اور جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر تھے عمر مقبول صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ تمام الزامات تحریری طور پر کل تک لکھ کے دیں۔ کل ان کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے صبح 1 بجے کے قریب، اور اس ٹائم ان کے تحریری بیانات لے کر اور صوبائی الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد کچھ میرا خیال ہے جرمانہ دینے کے بعد معاملات کو سیٹل کر دیا جائے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ لاسٹ منٹ اب صورتحال کیا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون آپ تو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا ووٹ، شہباز شریف صاحب کا ووٹ، یہ سب اوقاف کو پڑے گا؟ بالکل، دیکھیں ان کا ووٹ جو رجسٹرڈ ہے، جو میں نے چیک کیا، وہ حلقہ NA128 میں ہے۔ نواز شریف صاحب، حسین نواز صاحب، حسن نواز صاحب، پھر اس کے ساتھ سابق پرائم منسٹر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب، ان کی اہلیہ، اور پھر حمزہ شہباز، یہ تمام کے ووٹر NA128 میں رجسٹرڈ ہیں۔ اب دیکھا جائے تو پی پی اور کا ووٹ صرف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، جبکہ NA میں وہ اوقاف پہ ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ NA128 میں کون امیدوار ہے؟ وہاں پر انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ عبدالعلیم خان امیدوار ہیں یہاں سے، اون چودھری، تو عقابی روح اون چودھری میں دوڑ رہی ہے۔ بالکل، اب وہاں پر ان کا مقابلہ ہے سلمان اکرم راجہ سے، وہاں بھی مقابلہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو وکیل ہیں، ہاں جی، وہ اندر بھی مقابلہ عدالت میں اور یہاں بھی مقابلہ خان صاحب کے وکیل ہیں۔ چلیں سر، تو پھر ٹھپا لگے گا اوقاف کو۔ جی بالکل شامی صاحب، اوقاف کو ٹھپا لگے گا، اور یہ شریفانہ ٹھپا وہاں لگے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت راجہ شکریہ۔ صاحب کی بھی ہے، راجہ صاحب ہیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب۔ ایک بریک لیتے ہیں سر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔